نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين या रब्बिल आलमीन। थोड़ा सा एक रिकैप करते हैं। कौन बताएगा हम कौन सी सूरह के ऊपर हैं? सूरह ताहा। सूरह ताहा। एक्सेलेंट। और इसके अंदर कौन से जो नबी हैं, कौन से रसूल हैं, उनका जिक्र है? किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम अभी? हज़रत मूसा और हज़रत हारून। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। हज़रत मूसा का किस्सा चल रहा है यहाँ पर। और आपको याद होगा कि हमने जो पिछली क्लास में हमारी जो आया कवर हुई थी उसमें जो मेन बात थी वो ये थी कि हज़रत मूसा ने एक फायर देखी थी और वो वहाँ गए और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे वहाँ पे कलाम किया और उन्हें सारा उनका जो मैसेज है कि उन्होंने क्या करना है वो बताया। और फिर उन्होंने उनसे ये कहा गया कि आपके हाथ में क्या है? उन्होंने बताया मेरे हाथ में ये मेरा असा है, मैं इस पे टेक लगा लेता हूँ और अपनी बकरियों के लिए पत्ते वत्ते झाड़ लेता हूँ, इस तरह के काम मुख्तलिफ करता हूँ इससे। तो उन्होंने कहा इसको फेंको। ये सारी बात हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो अभी हमने जहाँ पे ख़त्म किया था तकरीबन वहीं से आप ये देखिए कि स्टार्ट हो रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अभी उनसे कलाम ही कर रहे हैं और वो वहाँ पर जो है कोह तूर पे मौजूद हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि सॉरी ये बता रहे हैं कि तुम्हारा जो मकसद है तुमने आगे जाके अब क्या करना है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि उन्होंने अपने भाई के लिए दुआ की कि मेरे जो भाई हैं हारून उनको भी मेरे साथ जो है वो कर दें। और उन्होंने ये जो दुआ थी रब इश्रह ली सदरी ये पढ़ी। तो ये सारी चीज़ हमने अभी तक पढ़ी है। ओके, तो हमने ये सारी चीज़ अभी तक पढ़ी है। अब वहीं से आगे हम शुरू करते हैं। अभी वो वहीं पे मौजूद हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे क्या फरमा रहे हैं। वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कि हम पहले भी हज़रत मूसा के किस्से में, हज़रत मूसा फ़िरौन के किस्से में ये सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं, वो उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हारी बिगिनिंग कहाँ से हुई। ये जो सारी चीज़ें जो अभी तुम यहाँ पर पहुँचे हो, तब भी हमने पिछली आयतों में भी ये बात पढ़ी है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हुआ है कि तुम यहाँ पे आ गए हो। ये सारी चीज़ें हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें बता रहे हैं कि तो ये तुम्हारा स्टार्ट कहाँ से हुआ, किधर से तुम शुरू हुए। और हमने तो तुम पर एहसान कर चुके हैं एक मर्तबा पहले भी। यानी कि जब हज़रत मूसा वहाँ पे कोह तूर पे खड़े हुए हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे कलाम फरमा रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें बता रहे हैं कि हाँ, और हम तो तुम पर एहसान कर चुके हैं एक मर्तबा पहले भी। इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा। जब हमने तुम्हारी वालदा की तरफ वही की थी जो अब तुम्हें वही की जा रही है। यानी कि जब उनके दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बात ये डाली थी, आपको याद होगा ये पूरा किस्सा कि जो फ़िरऔन था उसका एक ड्रीम था। कुछ रिवायात के मुताबिक ये चीज़ आती है कि उसने एक ड्रीम देखा था और उसने ये ख्वाब में देखा था कि एक बनी इसराइल में से एक लड़का उठेगा और वो फ़िरऔन की सल्तनत को ख़त्म कर देगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उसने जब मशवरा किया, अपने मुशीरों को बुलाया और सब कुछ, तो उन्होंने फ़ैसला ये किया था कि जो भी बनी इसराइल में बच्चा पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। मतलब बचपन ही में, पैदाइश पे ही जब वो पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा ताकि ऐसी कोई नस्ल उठे ही ना। कुछ जो है तफसीर में ये चीज़ भी मिलती है कि फ़िरौन ने फिर उन्होंने जब ये देखा कि जी अच्छा, उन्होंने ये सोचा कि ये तो ग़ुलाम कौम है, अगर इस तरह से सारे ही मर्द इनके हर बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा तो आगे जाके हमारी खिदमत कौन करेगा। तो फिर उन्होंने एक जगह पे ये आता है कि उन्होंने ये भी फैसला किया कि 1 साल इनको कत्ल किया जाए और 1 साल इनके बच्चों को छोड़ दिया जाए। तो फिर इतनी नफरी नहीं पैदा होगी, इतने लोग जमा नहीं हो सकेंगे जो हमारी
سلطنت کو ختم کر سکیں۔ تو اس میں ایک سال جب حضرت ہارون پیدا ہوئے اس وقت وہ سال تھا جب یہ چھوڑ رہے تھے بچوں کو اس سال، اور اگلے سال جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تب وہ ٹائم تھا جب قتل کیا جا رہا تھا۔ تو تب کا یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب ہم نے تمہاری والدہ کی طرف وحی کی تھی جو اب تمہیں وحی کی جا رہی ہے۔ أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدوا لي وعدوا له۔ یہ اتنی امیزنگ آیا ہے کہ جب میں پڑھ بھی رہی تھی اٹس لائک مائنڈ بلوئنگ۔ آپ یہ چیز نوٹس کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا وحی کی، کیا کہا کہ اس کو ایک صندوق میں بند کر دو، ایک صندوق ایک باکس لو اس میں بند کر دو، پھر اسے دریا میں ڈال دو، چنانچہ دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، مطلب لہریں جائیں گی اور وہ ساحل پہ ڈال دے گا، وہاں سے اس کو اٹھا لے جائے گا وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو والدہ ہیں ان کی طرف یہ وحی کی جا رہی ہے کہ اس کو ایک باکس میں ڈال دو اور پھر دریا میں ڈال دو۔ اٹس لائک آپ اپنے بچے کو ایک دریا میں، ایک نیو بورن بچے کو، ایک چھوٹے سے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو آپ ڈال رہے ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور آن ٹاپ آف دیٹ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو دریا میں ڈال دو، یہ ساحل پہ چلا جائے گا اور پھر اس کو کون اٹھائے گا؟ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، یعنی کہ ہم اس کو دشمن تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ دشمن، کئی دفعہ ہمارے سامنے ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ایک ڈیزاسٹر ہوگا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو، مطلب اگر ایسا ہو گیا تو ہم تو بالکل ہی ہلاک ہو جائیں گے، یہ کام اگر ہو گیا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس چیز کی حکمت بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ لیکن ایسے میں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرنا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ہمارے لیے بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ ہے اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہمیں اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے یا ہم اس سچویشن میں سے کیسے نکلیں گے، آپ ٹرسٹ کریں، کیونکہ میں یہ حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ، انہوں نے کہا ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ پیچھے تھا، آپ نے فرمایا اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں۔ یعنی کہ جب وہ چھوٹے تھے اور آپ کے ساتھ سواری پہ سوار تھے تو ان کو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیا کر رہے ہیں، یہ ہوتی ہے اپ برنگنگ۔ ہم اپنے بچوں کو ہر وقت کبھی کسی چیز پہ ٹوک دیا، کبھی کسی چیز پہ ڈانٹ دیا، جو اصل حکمت کی باتیں بتانی ہوتی نا وہ بچپن سے ان کی، آپ سمجھ لیں جیسے آٹے میں گوند دیا جاتا ہے نا نمک کو، اسی طرح یہ والی جو حکمت کی باتیں نا، پلیز مائک میوٹ رکھیے گا پلیز، تھینک یو۔ یہ جو حکمت کی باتیں نا یہ اس آٹے کے اندر گوند دی جاتی ہیں۔ تو اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں گے تو پھر آپ اس طرح سے تکلیف مشکل میں نہیں پھنسیں گے، اگر آپ ان کے احکام کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، اسے تو اپنے سامنے پائے گا، آپ کی پروٹیکشن ہوگی۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تو مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت یعنی کہ ساری دنیا ہر کوئی بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ آپ کو مل کے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں، یعنی کہ پوری دنیا ایک طرف ہو گئی ہے اور وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے، تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے، یعنی کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈڈ ہے۔ جو چیز جو نفع تم تک پہنچنا ہے چاہے پوری دنیا اگینسٹ ہو جائے اس کے، وہ تم تک پہنچ جائے گا، اور چاہے پوری دنیا مل کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے وہ تمہیں تک نہیں پہنچ سکتا اتنا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا ان کو صندوق کے اندر ڈال کے پانی میں ڈال دو اور وہ ساحل جو ہے وہ وہاں تک پہنچا دے گا کہ تو وہ اس کو اٹھائے گا میرا دشمن بھی اور اس کا دشمن بھی. لیکن حضرت موسیٰ کو کوئی ہارم پہنچا؟ بتائیے مجھے. حضرت نو مو- میم. حضرت نو موسیٰ میم. کوئی نقصان نہیں پہنچا. وہ صحیح نو سلامت میم. ان کے اسی فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے اسی کو منہ پہ دعوت دیے اور اسی کی ناک کے نیچے سے پوری بنی اسرائیل کو لے کر گئے. تو یہ یاد رکھیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے، اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے. آگے چلتے ہیں. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈالا، یعنی کہ ایک خاص قسم کی آپ کے اوپر ایک محبت اور شفقت والی آپ کے چہرے پہ ایک ایسی آپ سمجھ لیں کیوٹنس تھی، ایک اتنا پیار تھا کہ آپ کو دیکھ کر جو ہے نا ہر کوئی، جیسے آپ کچھ بیبیز ہوتے ہیں جن کو آپ دیکھ کے ایک دم سے کہتے ہیں او، مطلب ایک اور نکل جاتی ہے، ایک بہت ہی پیاری موہنی صورت. میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تاکہ تم کو پالا جائے میری آنکھوں کے سامنے. ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہی سب کی پرورش ہوتی ہے، لیکن یہ ایک انیوژول سی چیز تھی. یوزلی ماں باپ ایک وہ وسیلہ بنتے ہیں جو کہ بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اولاد کو پالتے ہیں. یہاں پر ان کا سب سے بڑا دشمن ان کی پرورش کرے گا. امیزنگ بات ہے یہ. اور اس وقت اس کے بارے میں جو مختلف جگہ پہ آتا ہے، جو ہسٹری میں ملتا ہے، ایجپشن ہسٹری میں، کہ یہ وہ جگہ تھی جس طرح کہ آج لوگ ہارورڈ یا آکسفورڈ یونیورسٹیز یا کیمبرج یونیورسٹیز باہر کے ملکوں میں پڑھنے جاتے ہیں، یہ ریناؤنڈ یونیورسٹیز ہیں. اس طرح ایجپشن جو جگہ تھی، ایجپٹ جو تھا، جو مصر تھا، وہ سینٹرل لوکیشن تھی. باہر کے لوگ وہاں پر تعلیم حاصل کرنے آتے تھے. اور آپ یہ سوچیں کہ کورٹ روم میں، یعنی کہ جو اس کا محل ہے، اس میں کس لیول کی ایجوکیشن یا کس لیول کی جو اپ برنگنگ ہوگی. آگے چلتے ہیں. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. اب جب انہوں نے پانی میں جب انہیں ڈال دیا تھا تو انہوں نے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنی جو بڑی بیٹی تھی اور ان سے کہا تھا کہ ساتھ ساتھ چل کے دیکھو کہاں جا کے رکتی ہے، کہاں جا رہی ہے، یہ جو صندوق ہے، جو باسکٹ ہے، کہاں جا رہی ہے، ذرا پیچھے پیچھے چلو. تو وہ پیچھے پیچھے چلتی گئی وہاں پر. اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر جب اٹھا لیا گیا ہے تو وہ پھر ان کے پاس حضرت جو فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ، ان کے پاس لے کے گئے. اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ بھی، ان کو بھی بہت ہی پیار آیا، بہت ہی شفقت اور محبت ان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈال دی اور وہ لے کے گئی فرعون کے پاس. اس کے بارے میں کافی تفصیل آتی ہے کہ جب ان کے پاس بچہ پہنچا تو جن سپاہیوں کو آرڈر دیے گئے تھے کہ ہر بچے کو قتل کرنا ہے، تو وہ بھی وہاں پہنچے کہ جی ہمارے پاس خبر ملی ہے کہ یہاں پہ اس طرح سے ایک بچہ آیا ہے، تو وہ قتل کرنے پہنچے. تو حضرت آسیہ جو تھی ان کے دل میں بہت پیار تھا اس بچے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جا کے فرعون سے خود بات کرتی ہوں، اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو ہم اسے رکھ لیتے ہیں، ورنہ یہ تمہارے حوالے کر دوں گی. تو جب وہ وہاں لے کے گئی فرعون کے پاس تو فرعون کو بھی اب کچھ جگہ آتا ہے کہ اس کے پاس بھی جو ہے اس کا بھی دل بڑا نرم ہو گیا اور اس نے بھی چیز فوراً ایکسیپٹ کر لی کہ ٹھیک ہے اس کو پال لو، جو بھی رکھنا ہے رکھ لو. تو پھر اب لوگوں کو تلاش کیا گیا کہ اب اس کو جتنا چھوٹا بچہ ہے، اس کا دودھ پلانا ہے، اس کی ٹیک کیئر کرنی ہے، تو کس طرح سے کیا جائے. تو بہت سی عورتوں کو کے پاس لے کے جایا گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایک دل میں، حضرت موسیٰ کے ان بچے کے دل میں یہ چیز ڈال دی کہ انہوں نے کسی بھی اور ماں کا دودھ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا. تو پھر سب پریشان تھے، اب وہ بچہ رو رہا ہے، دودھ سے بلک رہا ہے. جی پھر سے آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میم حضرت موسیٰ کی بہن بھی تھی جو فالو کر رہی تھی ان کو دیکھنے کے لیے کہ وہ پہنچے ہیں یا نہیں ادھر. جی ان کی بہن تھی جو ان کو فالو کر رہی تھی. اوکے. تو اب جب کہ ان کی جو بہن ہے وہ وہاں پر پہنچی ہیں
اور جب انہوں نے دیکھا ہے کہ اب وہ بچہ رو رہا ہے اور ان لوگ اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں کسی ایسی عورت کو جو کہ ان کو فیڈ کروا سکے، اور وہ بچہ کسی اور کا دودھ لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے حضرت موسیٰ. تو جب انہوں نے جب دیکھا تو وہ ایک موقع پایا. جب تمہاری بہن چلتی جا رہی تھی تو اس نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں اس خاندان کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سیکریٹلی اس چیز کو رکھا ہے، یہ ڈسکلوز نہیں کیا ہے کہ یہ کس کا، میں بتاتی ہوں اس کی ماں کون ہے اور میں وہاں پہ ایسے کچھ نہیں کہا. انہوں نے بڑی اسمارٹ طریقے سے ان سے کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں اس خاندان کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے. تو یوں ہم نے لوٹا دیا تمہیں تمہاری والدہ کی طرف. یعنی کہ پھر وہ گئے ان کے پاس، انہوں نے اپنی ماں کا، ظاہر سی بات ہے اپنی ماں کی تو بچہ خوشبو پہچانتا ہے، تو انہوں نے ان کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیا، ان کا ملک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے پاس واپس لوٹا دیا. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ٹیمپریری ہمیں ایک لاس نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ بہتر سوچ رکھا ہوتا ہے. تو تمہاری والدہ کی طرف، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے. یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے. کئی دفعہ ہمیں ظاہری طور پہ چیزیں جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، یا ہمیں کوئی ایسی قرآن کی احکام، ہمیں حکم ایسا کوئی ملتا ہے جو کہ ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ حکم میں نے فالو کیا تو پھر تو مسئلہ ہو جائے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کئی دفعہ، بلکہ ہوتا ہی یہ کہ وہ آپ کو بہتر عطا کر دیتے ہیں جو چیز آپ سے لی جاتی ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سٹیپ لیتے ہیں نا تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرتے ہیں. سورہ انفال کی آیت کی لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر دے دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں ہمیشہ اس بات کے لیے کہ کئی دفعہ ظاہری طور پہ ہمیں نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں سورہ کہف میں وہ جو ایک بچے کو حضرت خضر کا جو آتا ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا تھا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کر دیں گے ان کو. تو ہمیں نہیں نظر آ رہا ہوتا، ظاہری طور پہ ہمیں لگتا ہے وہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو بہت مشکل چیز ہو گئی. یہ ان کی ماں کو کہہ دیا کرتا ہے صندوق میں ڈالو، پانی میں ڈال دو، اور میرا دشمن اسے اٹھا لے گا. لیکن اب باقاعدہ اکرام کے ساتھ کچھ جگہ پہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی جو والدہ ہیں ان کو باقاعدہ، کیونکہ انہیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈائریکٹ والدہ ہے، ان کے پاس جب واپس اس بچے کو حضرت موسیٰ کو لایا گیا اور وہ انہیں فیڈ کروا رہی تھیں اور ان کو پالنے میں ان کی مدد کر رہی تھی، تو باقاعدہ ان کو اس چیز کے لیے پے کرنے لگ گئے. تو حضرت موسیٰ کی والدہ جو کہ پریشان تھی کہ میرے بچے کا کیا ہوگا، وہ واپس اللہ تعالیٰ نے ان کی گود میں بھی ڈال دیا، اور باقاعدہ ان کو، کیونکہ اب وہ کورٹ روم کے ایک بچے کو پال رہی تھیں، ایک پیلس کے بچے کو پال رہی تھی، تو انہیں باقاعدہ اس چیز کے لیے اجرت دینی شروع کر دی، انہیں انعام اکرام دینے شروع کر دیے گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کہیں زیادہ بہتر پلان کیا ہوا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتری ہے. آگے چلتے ہیں. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. اب آپ یہ دیکھیں ایک ایک کر کے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پوری ہسٹری سنا رہے ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ والے احسانات بھی تم پہ کیے گئے تھے، اور پھر تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دلائی. اب آپ ایک ڈپریس تھے کہ ان سے ایک قتل ہو گیا، پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، پھر آگے وہ مدین چلے گئے، حضرت شعیب سے ان کی ملاقات ہوئی، وہ پورا ایک آگے ہسٹری ہے. لیکن اگین جیسے کہ پچھلی کلاس میں نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں کچھ سورج میں آئی ہیں اور کچھ چیزیں کچھ اور سورج میں آئی ہیں، اور جہاں پر جو لیسن ہمیں دیا جا رہا ہے وہ ہر جگہ مختلف ہے، ہر جگہ مختلف ایسپیکٹ دکھایا جا رہا ہے ہمیں ایک سٹوری کا، مختلف پہلوؤں سے ہمیں یہ چیزیں بتائی جا رہی. اور پھر تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا. بیٹے میم مائک آن ہوئے جا رہا ہے، جی بتائیے. میم قتل انہوں نے کس کا کیا تھا، سمجھ نہیں آیا. یس یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے سورہ قصص میں اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ ان سے ایک مصری جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، ان کے سامنے ایک بنی اسرائیل اور مصر کے جو ہے آدمی کی لڑائی ہو رہی تھی. تو یہ انشاءاللہ قصہ ہم ڈیٹیل میں آگے جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ میم. ٹھیک. جزاک اللہ خیر. مائرہ اور ارہا فاطمہ کائنڈلی اپنا مائک جو ہے وہ پلیز میوٹ رکھیے کیونکہ اس سے کلاس میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے.
اوکے، اور پھر تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، تو ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دلائی، یعنی کہ جو دل بھاری تھا وہ ہلکا کی، اور پھر ہم نے تمہیں مزید بہت سی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال اہل مدین میں رہے، پھر تم یہاں آ گئے ایک طے شدہ فیصلے کے مطابق، اے موسیٰ، واصطنعتك لنفسي، اور میں نے تم کو بنایا ہے خاص اپنے لیے، یعنی کہ ان کو جو ڈفرینٹ سٹیجز سے گزارا گیا ہے حضرت موسیٰ کو، ان کی پیدائش سے لے کر یہاں تک کہ وہ واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، وہاں پہ موجود ہے اس پہاڑ پہ، یہ اس کے درمیان کیا کچھ گزرا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور میں نے تم کو بنایا ہے خاص اپنے لیے، مطلب ان کو اس خاص ڈیزائن، یہ جتنی بھی اتار چڑھاؤ ان کی زندگی میں آئے ہیں ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس وقت کے لیے کہ وہ جائیں فرعون کے پاس اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نجات دلا کے لائیں۔ حضرت موسیٰ تو ایک بہت بڑی ہستی ہے، ایک رسول ہے، ان کا ایک بہت بڑا مشن تھا اس دنیا کے اندر کہ وہ انہوں نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی فرعون جیسے جابر حکمران سے، لیکن اپنے بارے میں بھی اس چیز کو سوچیں، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی ایک بڑے مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنے مقصد کو تلاش کریں، ہم اپنی زندگی میں ایک آبجیکٹو لے کر آئیں۔ دیکھیے یہ بہت ہو چکا کہ ہم اپنے خاندانی مسائل میں جو گرفتار ہیں نا، کسی کی غیبت ہو رہی ہے اور چغلی ہو رہی ہے اور چوریاں ہو رہی ہیں اور کسی کے بارے میں برا سوچا جا رہا ہے اور فلاں کے بارے میں تانے دیے جا رہے ہیں، اور یہ چیز، ان چیزوں سے نکلیں باہر، اپنے مقصد کو تلاش کریں، اپنی زندگی میں کوئی آبجیکٹو لے کر آئیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے بہتر آبجیکٹو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان دین کو آگے پھیلائے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اس دنیا میں، حضرت آدم خلیفہ تھے، اور یہ سارا یہ مشل آگے چلتی چلی جا رہی ہے کہ ہم نے وہ جو حدیث میں آتا ہے نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا ہے کہ جو یہاں نہیں ہے وہ اس آگے پہنچائے ان تک، جو یہاں ہے وہ آگے پہنچائے ان تک جو یہاں نہیں ہے، تو یہ آج تک چلا آ رہا ہے، اور یہ اب آپ ہیں، اور پھر آگے آپ کی نسل چلے گی، یا جو پیغام آپ دوسرے تک پہنچائیں گے، اپنی دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، کزن، ماں باپ، جو بھی ارد گرد آپ کے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے اسے تلاش کریں، اپنی اہم صلاحیتوں کو دریافت کریں، ڈھونڈیں آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، اور یہ کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، دعا کریں ان سے کہ آپ کو آپ کی زندگی کے مقصد تک پہنچا دیں اللہ تعالیٰ، یہ بہت ضروری ہے بیٹے کہ ہمیں پتہ ہو۔ ایک اس کے بارے میں جب میں لیکچر سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس تک پہنچا دے، وہ چیز آپ کے لیے آسان کر دی جاتی ہے، جو آپ کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ چیز آسان کر دیتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں، یہ بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو ضائع مت کریں، آپ کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، آپ کو ڈیزائن کیا گیا ہے، آپ کہاں پر پیدا ہو رہے ہیں، آپ لاہور میں پیدا ہوئے ہیں، کراچی میں پیدا ہوئے ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، یا اٹلی میں پیدا ہوئے ہیں، یا چائنا میں، یا رشیا میں، یا امریکہ میں، کہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کے گھر والے کون ہیں، آپ کو کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا ہے، وہاں پہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، ایسے الٹ اپ نہیں ہو رہا کچھ بھی، اپنے اس مقصد کو پہچانیں، مت ضائع کریں اپنے آپ کو اس دنیا کی ریس میں لگا کر۔ آگے چلتے ہیں۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكر، جاؤ تم اور تمہارا بھائی، آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس میں جو ہم نے آیتیں پڑھی تھی، انہوں نے باقاعدہ مانگا تھا حضرت ہارون کو، اپنے بھائی کو، کہ ان کو بھی میرے ساتھ میرا وزیر مقرر کر دیں۔ جاؤ تم، اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا، آپ کو یاد ہوگا جو لاسٹ ہماری آیت تھی اس میں کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم نے وہ تمہیں عطا کیا جو تم نے مانگا ہے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور میرے ذکر سے سستی نہ کرنا۔
پچھلی کلاس میں بھی ایک انسٹرکشن دی گئی تھی، کیا کہا تھا؟ یاد دہانی کے لیے کیا کرنا؟ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ نماز پڑھو میری یاد کے لیے. نماز قائم کرو. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ مریم. بالکل. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ میرے ذکر سے سستی مت کرنا. ہمیں بھی ایک ذکر دیا گیا ہے. نماز تو ہے ہی، نماز کی امپورٹنس بھی ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی. ہمیں ذکر کون سا دیا گیا ہے؟ کون سا ذکر دیا گیا ہے؟ ہمیں قرآن دیا گیا ہے ذکر کے لیے. یہ جو قرآن. یس، تھینک یو سو مچ. یہ جو ہماری زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سے کنیکٹڈ رہیں، قرآن سے نصیحت حاصل کرتے رہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں میں کیا کروں، اور ایک دم سے آپ کو ایک آیت یاد آتی ہے. قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے. تو جو ذکر ہمیں دیا گیا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ ہم اسے اپنی زندگی کے مشن میں استعمال کریں. حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا، حضرت مریم کو کیا کہا گیا تھا، حضرت عائشہ کا واقعہ جو ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا، جو ان پہ الزام لگایا گیا تھا، اس کے بارے میں پھر آیات آتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ بھی تو گزر رہی ہوتی ہیں. کئی دفعہ لڑکیوں کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضرت عائشہ نے اس وقت کیا کیا تھا. یا حضرت موسیٰ کو اب جیسے آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے آرام سے بات کرنا. تو اگر ہمارے سامنے کوئی بڑا ایروگنٹ انسان آ کے بات کرتا ہے اور دین کے بارے میں بحث کرتا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس سے کس طرح بات کرنی ہے. یہ انسٹرکشنز ہیں جو کہ ہمیں دی گئی ہیں تاکہ ہم اس مشن میں ہمارے لیے آسانی ہو، ہم اس سے قرآن سے نصیحت لے سکیں. اور حضرت موسیٰ سے کیا کہا جا رہا ہے کہ میرے ذکر میں سستی مت کرنا. اگر واقعی ہی آپ چاہتے ہیں کہ زندگی آسانی سے گزر جائے تو اس ذکر سے، اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں. اذان ہوئی ہے، ہم ایک پاز دیتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، یقیناً وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اب ہم فرعون کے بارے میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ بچوں کو قتل کیا کرتا تھا. آپ یہ سوچیں کہ وہ کس لیول کا ظالم اور ایروگنٹ اور خود کو خدا کہا کرتا تھا کہ میں ہوں خدا. اس لیول کا ایروگنٹ انسان جو کہ اور اتنا بروٹل کہ وہ نیو بورن بیبیز کو قتل کرنے کے لیے، نیو بورن بچوں کو قتل کرنے کے لیے آرڈرز دے دے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ تو دیکھو، اس کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنا، شاید کہ اس طرح وہ سوچے یا ڈرے. اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے بتائیے. میم اگر کوئی غلط بھی میم ہو تو اس کو سمجھانا چاہیے. میم اگر کوئی غلط بھی ہو تو ہمیں اس کے ساتھ اسی طرح پیش نہیں آنا چاہیے جس طرح کا وہ آتا ہے. ایگزیکٹلی، ہمیں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے. نرمی لوگوں کے دلوں تک پہنچنے اور کا. میم اس میں کہ ہر اور کسی کے ساتھ جی جی بتائیے. اور نرمی سے پیش آئیں گے تو کیا پتہ اس کے دل میں آ جائے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا پیش آ رہا ہے، ہم بھی اچھا ہی پیش آئیں. ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے. ایگزیکٹلی، وہ اس کے دل میں بھی عاجزی آئے، وہ بھی ذرا سوچنے پہ. کیونکہ آپ کسی کے ساتھ اگر کوئی سختی سے بات کر رہا ہے اور اگر آگے سے آپ بھی اگر سختی کرتے تو پھر وہ سننے والے کان بند ہو جاتے ہیں. پھر تو غصہ جو ہے نا، پھر وہ ریونج والی چیز آ جاتی کہ اس کی جرت کیسے ہو. اب فرعون جیسا بندہ جو کہ تخت پہ میم بیٹھا. شاید اس میں ہمیں ہیومن سائیکی بھی سکھائی گئی ہے کہ انسان ہمیشہ نرمی کی بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور اگر اس سے بہت زیادہ سخت
سے بات کی جائے تو وہ کبھی کبھی انعام میں بھی آ جاتا ہے. مے بی ہمیں ہیومن سائیکی بھی سمجھائی گئی ہے. بالکل بالکل. آپ اسی لیے تو میں آپ سے یہ کہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی متکبر انسان تکبر کرنے والا انسان آتا ہے تو ہمیں کیسے بات کرنی ہے اس سے. یہ قرآن اسی لیے کتنی مکمل کتاب ہے. یہ آپ کو آپ کی زندگی کے ہر ایسپیکٹ سے جو ہے نا وہ بات سمجھا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے کسی سے بات کیسے کرنی ہے, آپ کے طور طریقے زندگی گزارنے کے کیسے ہونے چاہیے, اور اس کا عملی طور پہ کر کے ہمیں کس نے دکھایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولین درجے پہ تھے اخلاق کے. تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا لیسن یہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ نرمی لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کا تیز ترین رستہ ہے. اس لیے لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں, اسپیشلی جب آپ دین کی بات کر رہے ہیں نا. اگر آپ بھی غصے میں آ رہے ہیں اور آپ اوفینڈ کرنے والی بات کر رہے ہیں, یا تم جہنمی ہو, یہ تمہاری حرکتیں جہنمی ہو, تو آپ یہ سوچیں کہ اگلے بندے کے دل میں نرمی نہیں آئے گی پھر آپ کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, پھر جو کرنا ہے کر لو, آگے سے پھر اس طرح کے رویے آتے ہیں. اور یہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے بیٹے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سختی کی وجہ سے یا آپ کے کسی برے رویے کی وجہ سے اگلا اگر دین سے دور جا رہا ہے تو اس کا پھر آپ کے کندھوں پہ آتا ہے نا اس کا عمل بھی. اس لیے حکمت بہت ضروری ہے. اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ حکمت کے ساتھ آپ لوگوں تک بات پہنچائیں. اور وہ حکمت کیا ہے؟ وہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ لوگوں سے نرمی سے بات کی جائے, خاص کر دین کے معاملے میں. آگے چلتے ہیں. قال ربنا إننا میم نخاف أن يفرط میم علينا أو أن يطغى. جی مریم, جب آیت چل رہی ہوتی ہے نا تو پلیز اس کے بیچ میں مت بولا کریں, قرآن جب چل رہا ہو. جی بتائیے مریم. مریم آپ کوئی سوال پوچھ رہی تھی؟ میم وہ ایک حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو نرمی، اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے اور نرمی. نرمی کو پسند کرتے ہیں, بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. انہوں نے عرض کیا, اے ہمارے پروردگار, ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ اچانک ہمارے اوپر بھڑک اٹھے گا یا زیادتی کرے گا. اب ظاہر سی بات ہے, فرعون وہ ان کے حضرت موسیٰ نے اس کے دربار میں, فرعون کے دربار میں پرورش پائی ہے, انہیں بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے اور کس قسم کا انسان ہے. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا؟ فرمایا تم ڈرو نہیں, یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, میں ہر بات سنتا اور دیکھتا رہوں گا. فأتياه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تؤذبهم. بس تم دونوں جاؤ اس فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے. آپ یہ دیکھیں, یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے رب کی جانب سے, انہوں نے کہا تیرے رب کی جانب سے. بس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو اور انہیں عذاب میں مبتلا مت رکھ. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. یقیناً ہم آئے ہیں ایک نشانی لے کر تیرے رب کی طرف سے. اب آپ یہ دیکھیں, ایک طرف سے پورا سا وہ سین چینج ہو رہا ہے, ایک طرف انہیں پیغام دیا جا رہا ہے, اب وہ وہاں پر آ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یقیناً ہم آئے ہیں ایک نشانی لے کر تیرے رب کی طرف سے, اور سلامتی ان پر جو ہدایت کا اتباع کریں, یعنی کہ جو مان لیں گے بات کو ان کے لیے سلامتی ہے. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ہماری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اس پر عذاب آئے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. یعنی کہ جو اس ہدایت کو, اب وہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ حضرت فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ جو اس ہم لے کر آئے ہیں, ہم رسول ہیں تیرے رب کی طرف سے, اور جو اس ہدایت کو مانے گا اس کے لیے آسانی ہے, جس نے اتباع کی, اور جس نے نہیں مانی, جس نے جھٹلایا, اس کے لیے عذاب ہے. قال
فمن ربكما يا موسى. اب فرعون ایک دم سے جب ان آئے ہیں حضرت موسیٰ، انہوں نے یہ بات کی تو اس نے کہا، فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، تم دونوں کا رب ہے کون؟ مطلب میں نے تو اس طرح کی بات پہلے کبھی نہیں سنی، میں تو خود خدا بنا بیٹھا ہوں، تو اپنے ذہن میں خود خدا ہے. انہوں نے کہا تمہارا رب ہے کون؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی، پھر ہدایت دی. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنایا اور پھر اس تک کہ اس کا فنکشن کیا ہے اور اس کو کس طرح سے رہنا ہے، اس کو اس کی خلقت عطا کی اور پھر اس کو ہدایت دی. یعنی کہ بکری جو ہے وہ گوشت نہیں کھائے گی، اس کو ہدایت یہی ہے کہ وہ جو سبزہ ہے وہ چرے گی، اور جو شیر ہے وہ سبزی نہیں کھائے گا. اس کو یہ ہدایت کہ اس نے اپنی زندگی جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں کریٹ کی ہیں، اس کو اس کی ہدایت عطا کر دی. قال فما بال القرون الأولى. اب آگے سے فرعون دربار میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا ماجرا ہو رہا ہے، وہ کھڑا ہو کے دعوت دے رہا ہے، حضرت موسیٰ جو ہے وہ کھڑے ہو کے دعوت دے رہے ہیں، اور آگے سے جو فرعون ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ پورے مجمع میں یہ ساری بات ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ اس کی ذہن میں یہ بھی چیز آ رہی ہوگی کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے تو آباء و اجداد پہ وہ تو بڑا سیلیبریٹ کرتے تھے، فرعون تھے وہ تو بڑا اس چیز کو جو مصری لوگ تھے کہ ہمارے تو بڑے آباء و اجداد اور بڑا زبردست ہماری کنگڈم رہی ہے، اور لوگ دور دور سے آتے ہیں اور باقاعدہ اس چیز کو فالو کیا جاتا ہے ہماری لیگیسی کو، تو یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو فرعون نے کہا کہ اچھا ذرا یہ بھی ذرا ان کے اوپر بھی ذرا بات آئے نا، کہ یہ اگر برا کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کو تو پھر ذرا لوگوں کے دلوں میں بھی ان کے لیے ایک نیگیٹو ایموشن ڈیولپ ہوگا. تو فرعون نے کہا تو پھر پہلی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ مطلب جو ہم سے پہلے گزر گئے پھر ان کا کیا معاملہ ہے؟ اگر تو ہمارے پاس ہدایت اگر پہنچی ہے، ہمارے پاس پیغام پہنچا ہے، ہم مان لیتے ہیں، ہمارے لیے سلامتی ہیں، لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا، ان کے ساتھ کیا ماجرا ہوگا؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. حضرت موسیٰ نے کتنی حکمت کے ساتھ انہیں جواب دیا ہے، اور یہی صحیح جواب ہے. موسیٰ نے کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب کے اندر ہے، میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، واللہ عالم، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. ہمارے لیے یہ بہت بڑا لیسن ہے بیٹا، کہ ہمیں لوگوں کی جنت اور جہنم کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون کس کے لائق ہے، کون جنت میں جائیں گے، کون جہنم میں جائیں گے. ہم اپنے بارے میں بھی یہ بات نہیں کر سکتے کہ ہم جنت میں جائیں گے، یا میں تو بس میرے تو اعمال اتنے برے ہیں، مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں ہی ڈالیں گے. ایسی کبھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی لوگوں کے بارے میں نہ ہی اپنے بارے میں. لوگوں کو ٹیگ کرتے نہیں پھرنا چاہیے یہ تو بالکل ہی جہنمی ہے، اس کی تو حرکتیں ایسی ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. فرعون کے بارے میں ہی آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. مطلب اس کے سامنے یہ لیسن دیا جا رہا ہے کہ میں نہیں جانتا، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ حضرت موسیٰ فرعون کو کہہ رہے ہیں. اب اس کے جو آباء و اجداد گزرے ہوں گے ان کا کیا معاملہ رہا ہوگا، آپ یہ دیکھیں پوری ایک کنگڈم خدا بنی آ رہی ہے، یا جس طرح کی وہ چیزیں کریٹ کر رہے ہیں، ایک سوچ کے ساتھ پلے بڑے ہوتے ہیں یہ. لیکن ان کو بھی حضرت موسیٰ نے بڑا ٹیکٹفلی اس چیز کو ہینڈل کیا. انہوں نے کہا میرا رب جانتا ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے، ہم بڑی آسانی سے آج لوگوں کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جہنمی ہے، اس کی تو حرکتیں ہی ایسی ہیں، بڑا آسانی سے منہ کھول کے بات کہہ دیتے ہیں. حضرت موسیٰ کو فرعون کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں میرا رب جانتا ہے، اور واقعی صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان ساری عمر جنتیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک ہاتھ جنت رہ جاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک انسان ساری عمر جہنمیوں جیسا کام کرتا ہے کہ یہاں تک کہ ایک ہاتھ جہنم رہ جاتی ہے،
اور پھر وہ ایسا کوئی عمل کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے. تو اس لیے بس انسان ڈرتا رہے اپنے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی. آگے چلتے ہیں. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے رستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس پانی سے نکالے طرح طرح کے نباتات. یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اور اگلی 2-3 آیتیں یہ غور سے سنیں، میں اس کے بارے میں بھی پوچھوں گی آپ سے. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. کھاؤ تم خود بھی اور چراؤ اپنی مویشیوں کو بھی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر نکالیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری ہمیں نشانیاں گنوائی ہیں. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. اور ہم نے اس فرعون کو دکھا دی اپنی ساری نشانیاں، مطلب جو بھی اس کے لیے ریلیونٹ چیزیں تھیں وہ ساری نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے دکھا دی، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا. ویسے تو فرعون کے دربار میں بڑا کچھ ہوا تھا. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، اپنا ہاتھ جو تھا وہ بغل میں ڈالا اور وہ چمکتا ہوا نکل آیا، وہ عصا جو تھا وہ سانپ بن گیا. یہ ساری بہت بڑے معجزات ہیں. لیکن جو ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن نشانیوں کا ذکر کیا ہے وہ کون سی ہیں؟ جو بڑی بڑی آیات کا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے اپنی ساری نشانیاں دکھائیں. معجزات تھے، وہ آیات تھی. کون سی تھی وہ؟ کون سی نشانیوں کی ذکر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی؟ میم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ہوں. مطلب اس کے لیے وہ ایک رچ پرسن تھا، اس کے پاس دنیا کی تمام تر آسائشیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہوئی تھی، تو میں بھی ان کا ذکر ہو رہا ہو. نہیں، ابھی ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھی ہے کہ کن کا ذکر ہو رہا ہے. ہم نے جو بھی 52 جی پڑھی ہیں، یس میم. یہ کون سی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس میں تو کوئی اس کے مال و دولت کا ذکر نہیں ہوا کسی چیز کا. لیکن میم غذا جو ہے اس کو کھانا دیا جا رہا ہے، جو اس کے بعد نباتات دیے گئے ہیں، لائک وہ ہاں، ہارسز اور وہ جنہیں وہ جنگ میں یوز کرتے ہوں گے، سواری کرتے ہوں گے، جن پہ پانی دیا ہے پینے کے لیے تو تاکہ وہ ہاں کو تو مطلب. نہیں، تو پھر سب کو دیا گیا، یہ تو ہمیں بھی دیا گیا ہے نا. جی ایگزیکٹلی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں نا چیزیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معجزاتی نشانیاں ہیں جن سے ہم گھرے ہوئے ہیں. ہمارے پاس یقین کرنے کے لیے کافی وجوہات ہیں، اور اگر یہ ساری نشانیاں حق ہیں، یہ ساری چیزیں حق ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم ابھی اپنے طریقے درست کر لیں. کیونکہ اگر یہ صحیح ہے تو پھر وہ بھی صحیح ہے کہ ایک مر کے مٹی ہوں گے اور پھر واپس نکالے جائیں گے اور ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، جواب دے رہے ہوں گے اتنے ہی زندہ جتنے کہ آج ہیں، کہ ہم کہاں زندگی کس طرح گزار کے آئے ہیں. ہمارے ارد گرد بے تحاشا نشانیاں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس فرعون کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے اسے اپنی ساری نشانیاں دکھائیں، ان سے پہلے جن نشانیوں کا ذکر ہے وہ عام ارد گرد ہمارے موجود ہیں. بارش کی بات ہو رہی ہے، نباتات کی بات ہو رہی ہے، مویشیوں کی بات ہو رہی ہے، ہماری غذا کی بات ہو رہی ہے. زمین کو بچھونا ہمارے لیے بنا دیا گیا ہے، ہمارے لیے اس میں رستے نکال دیے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے آج بھی ہم یہی معجزات دیکھ رہے ہیں، یہ نشانیاں اسی طرح دیکھ رہے ہیں. ہم کسی اور پلانٹ پہ یہ ساری چیزیں کیوں نہیں موجود؟ کیوں اتنی فیوریبل کنڈیشنز نہیں ہیں وہاں پر رہنے کے لیے؟ ایک جگہ ہمیں دی ہے ایک بڑی فیوریبل کنڈیشن، ہم سانس آکسیجن ہے ہمارے لیے، ہم سانس لے سکتے ہیں، بارش برستی ہے، نیچے پانی جمع ہوتا ہے، وہ پانی ہم پیتے ہیں، ہمارے پودے سیراب ہوتے ہیں ان سے، پھر ہمارے مویشی سیراب ہوتے ہیں، ایک لائف سائیکل ہمارا پورا چل رہا ہے.
یہ کم نشانیاں، یہ کم معجزات ہیں. ہم اصل میں یوز ٹو ہو گئے ان معجزوں کے، اب ہمیں فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. حالانکہ یہ ہمارے پاس بہت بہت ساری وجوہات ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں. اور اگر ہم ایمان لے آتے ہیں، یہ چیزیں ہم مان لیتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے، یہ معجزات ہیں، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان احکامات پہ بھی عمل کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے ہیں، کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں حرام حلال کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کور کرنا ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ہم نے انجسٹ نہیں ہونا، ہم نے اپنے اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہے، ہم نے ہمارا قرآن کے ساتھ کیا طریقہ ہونا چاہیے. اس تمام احکامات پھر ہمیں فالو کرنے ہیں. آگے چلتے ہیں. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ اپنے اس جادو کے بل پر ہمیں ہماری سرزمین سے نکال باہر کرو؟ یعنی کہ تم اب یہ پیغام لے کر آئے ہو. ایک ہوتا ہے نا، ایک جگہ میں اس کی تفسیر سن رہی تھی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا اب ان کے کورٹ روم میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، جو خادم ہیں وہ بھی پھر رہے ہیں. اب ان کو یہ ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ تم تو بڑے عیش و آرام میں یہاں پہ رہ رہے ہو، اور جو اگر تم نے موسیٰ کی بات مانی اور وہ تمہیں یہاں سے لے کے جانی، جو بنی اسرائیل ہے تمہیں یہاں سے لے کے جانے کی باتیں کر رہے ہیں، تمہاری تو ساری عیش چھن جائے گی. ایک مطلب میں اس کی تفسیر میں سن رہی تھی اور مجھے بڑی اچھی انٹرسٹنگ یہ بات لگی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیسے وہ لوگوں کی سائیکی سے کھیل رہا ہے. اس نے کہا ہے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ تاکہ اپنے اس جادو کے بل پر ہمیں ہماری سرزمین سے نکال باہر کرو. مطلب تم لوگ تو، یہ بنی اسرائیل، تمہارے ساتھ کون سا ظلم ہو رہا ہے؟ تم تو بڑے عیش و آرام میں یہاں پہ رہ رہے ہو. تمہیں تو یہ، اگر تم اس آدمی کی بات مانو گے، یعنی کہ اگر حضرت موسیٰ کی تم بات مانو گے، یہ تو ساری آسائشیں جو ہیں، اتنے آرام سے یہاں پہ رہ رہے ہو، یہ تو سب چھن جائیں گی تاکہ ہم یہاں سے نکالے جائیں. اس لیے آئے ہو. فلا نأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوءا. تو ہم بھی ضرور لائیں گے تمہارے مقابلے میں ایسے ہی جادو. تو معین کر لو ہمارے اور اپنے مابین وعدے کا ایک مقرر وقت، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم کرنا. یہ مقابلہ ہو ایک کھلے میدان میں. مطلب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو یہی کہتا کہ یہ جو سب کچھ لے کر آئے ہیں، جو ساری نشانیاں، یہ تو جادو ہے، یہ تو کھلا جادو ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مقابلہ کر لیتے ہیں، ہم بھی اپنی طرف سے اپنے جادوگر اکٹھے کر لیتے ہیں، تم بھی اپنا یہ جادو لے کر آ جاؤ. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. موسیٰ نے کہا تمہارے وعدے کا دن ہوگا جشن کا دن. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت کوئی دن جو تھا، یوم کوئی جشن کا دن تھا، اس دن انہوں نے وہ کام جو ہے وہ دن مقرر کیا، تاکہ آبویسلی جب ایک جشن کا دن ہوتا ہے تو عام لوگ جو کہ یوزلی نہیں بھی نکلتے تو وہ جشن دیکھنے کے لیے باہر نکلتے ہیں. کوئی ایک فیسٹیول ہو یا کوئی پریڈ ڈے جو ہے، اس دن وہ ہم رکھتے ہیں تاکہ وہ، حضرت موسیٰ بھی چاہتے تھے کہ میکسیمم لوگ انوالو ہوں اور اپنی آنکھوں سے وٹنس کریں کہ اصل حقیقت کیا ہے. اور یہ کہ لوگ جمع کر لیے جائیں دن چڑھے، یعنی کہ جو صبح کا ٹائم ہے، یعنی کہ بہت زیادہ جو دوحا کا ٹائم ہے، صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، یعنی کہ وہ ایسا ٹائم ہے کہ وہ فجر کا بالکل ارلی مارننگ بھی نہیں ہے کہ لوگ سو رہے ہیں یا اونگ رہے ہیں، اور ایسا بھی ٹائم نہیں ہے کہ 12 بج گئے ہیں اور شدید دھوپ ہے اور لوگ نکلنا نہ چاہیں گھروں سے. ایسا ایک 9-10 بجے کا آپ سمجھ لیں، ایک ایسا پلیزنٹ ٹائم کہ لوگ نکلیں اور آئیں اور دیکھیں، اپنی آنکھوں سے وٹنس کریں کہ یہاں پر جو ہونے والا ہے، جو حضرت موسیٰ جو پیغام لے کر آ رہے ہیں، وہ ان کے سامنے، وہ اپنی آنکھوں سے لوگ وٹنس کر سکیں. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. تو اب فرعون نے رخ پھیرا، چنانچہ اس نے اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کر لیے، پھر وہ مقابلے میں آ گیا. یعنی کہ جو بھی اس کے ریسورسز اس نے استعمال کرنے تھے، وہ تمام ریسورسز اس نے استعمال کیے، مختلف جگہوں سے، پورے ملک سے اپنے جادوگر اکٹھے کیے تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں حضرت موسیٰ کا. قال لهم موسى ويلكم
لا تفتروا على الله كذبا فيسهتكم بعذاب وقد خاب من افترى. اب وہ ایک دن جمع ہو گئے ہیں، وہ دن آ گیا ہے، اور اب ان کے سامنے، حضرت موسیٰ کے سامنے، وہ جو جادوگر ہیں وہ اپنی تیاریوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ یہ مقابلہ سٹارٹ ہو، حضرت موسیٰ انہیں وارن کر رہے ہیں۔ موسیٰ نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا، تمہاری بدبختی، اللہ پر جھوٹ مت گھڑو کہ وہ تمہیں غارت کر دے کسی عذاب کے ذریعے سے، اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس کسی نے بھی اللہ پر افطرا کیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی جھوٹ گھڑا، کوئی ان کے اوپر جھوٹ باندھا، وہ بندہ جو ہے وہ ناکام ہی ہوا ہے ہمیشہ۔ تو وہ انہیں وارن کر رہے ہیں کہ یہ جو تم یہ اقدام کرنے جا رہے ہو فرعون کے کہے میں آ کر، تو محتاط ہو جاؤ۔ فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. تو وہ باہم جھگڑ پڑے اپنے اس معاملے میں، اور پھر لگے چپکے مشورہ کرنے۔ اب ان کے سامنے حضرت موسیٰ نے پورے مجمع کے سامنے، ہے ہی وہ بڑا فیسٹیول کا دن، اور وہ انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ تم یہ غارت ہوگے اور تم پہ عذاب آئے گا کہ اگر تم نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی جھوٹ باندھا۔ تو اب وہ آپس میں مشورہ کرنے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، مطلب اتنی بڑی انہوں نے آگے سے اسپیچ دے دی ہے تو ہمیں بھی آگے سے کوئی جواب دینا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہی ہیں، مطلب یہ انہوں نے اب بات سٹارٹ کی ہے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دونوں جادوگر ہی ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں۔ اب ان لوگوں کو آپ سوچیں کہ کس طریقے سے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں میں کس طرح کی بات ڈالی جا رہی ہے، حالانکہ کس طرح کے مظالم ہم پڑھ کے آ چکے ہیں جو بنی اسرائیل پہ کیے جا رہے تھے، کہ ان کے جو بیٹے ہیں انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، انہیں غلاموں کی طرح اتنی سختیوں میں رکھا جاتا تھا۔ لیکن اب ان سے بات کیا کی جا رہی ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں، ان کی سائیکی سے کھیل رہے ہیں اور اپنے جادو کے زور سے اور تمہاری مثالی تہذیب کو برباد کر دیں۔ جو فرعون تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ایک بڑی زبردست قسم کی تہذیب ہے اور لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں، اور ہماری اتنی، اور بیسیکلی ان کی تہذیب کر کے ان کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری مثالی تہذیب سے کو برباد کر دیں، یعنی کہ یہ تو تمہارا کوئی دشمن ہے جو کہ تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے اپنی طرف سے اسپیچ گھڑ لی تھی۔ فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. چنانچہ تم جمع کرو اپنی ساری تدبیریں اور اپنے وسائل اور ذرائع، پھر آؤ مقابلے میں صف باندھ کر، اور آج کامیاب وہی رہے گا جو غالب آئے گا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تم پہلے ڈالو یا پھر ہم ہی پہلے ڈالنے والے بنتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک، کیونکہ ابھی حضرت موسیٰ کا قصہ جو ہے وہ آگے جا کے کنٹینیو ہوگا انشاءاللہ، تو وہ ہمیں ابھی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو آج کے جو ہمارے کی لیسنز ہیں وہ جو حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک انہیں واپس لوٹا دی تھی، اسی طرح ہمیں بھی یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز ہم سے لی ہے انشاءاللہ وہ ہمیں اس سے بہتر عطا کریں گے۔ یہ یقین، یہ توکل ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، جیسے کہ سورہ انفال کی جو آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں میں کوئی بھلائی، اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا۔ تو ہمیں اس چیز پہ توکل ہونا چاہیے کہ جو چیز ہم سے لے لی گئی ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کوئی ظاہری طور پر، وقتی طور پہ کوئی نقصان ہوا بھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر عطا کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں ڈیزائن کیا گیا ہے کسی بڑے مقصد کے لیے، اس لیے اس مقصد کو تلاش کریں، اپنی اہم صلاحیتوں کو دریافت کریں، ڈھونڈیں، اور اس کے سب سے بڑا ریسورس یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، وہ چیز دعا کریں کہ جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں عطا کر دیں۔ اپنے آپ کو ضائع مت کریں، یہ ایک ہی دفعہ کا موقع ہے، صرف ایک دفعہ زندگی ملتی ہے، اس کو میکسیمم طریقے سے یوٹیلائز کریں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو بار بار حضرت موسیٰ سے کہا گیا نماز قائم کرو اور میرے ذکر سے سستی مت کرنا، نماز قائم کرو اور میرے ذکر سے سستی مت کرنا، اس طرح ہمیں بھی ایک ذکر دیا گیا ہے تاکہ ہم اسے اپنی زندگی کے مشن میں استعمال کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے اس وقت کی جو نصیحت دینے والا ہے، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے، تو اس سے ہمیں نصیحت لینی چاہیے۔ پھر فرعون سے کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے نرمی سے بات کرو، تو نرمی لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کا تیز ترین رستہ ہے، اس لیے لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جنت و جہنم کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون کس چیز کے قابل ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں سے گھرے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے طور طریقے آج ہی بہتر کر لیں۔ ہمارے پاس یقین کرنے کے لیے بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، اس میں راستے بنائے ہیں، پانی برسایا ہے، نباتات ہیں، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہمارے مویشی اس میں چرتے ہیں، اور یہ پورا ایک لائف سائیکل چل رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہیں سے ہمیں پیدا کیا، یہیں مریں گے اور دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے۔ تو یہ ساری نشانیاں اگر سچی ہیں تو پھر احکام بھی ماننے ضروری ہیں، کیونکہ ایک دن ہم اپنے رب کے سامنے ان کے جواب دہ ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔